अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नावल पर आप लोगों का रिस्पांस देखकर मुझे लग रहा है नावल आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो फिर क्या ख्याल है, नावल लिखना क्यों ना बंद कर दिया जाए? मैं नहीं लिखती आगे के साथ। अगर आप लोगों को कल वाली एपिसोड चाहिए तो 800 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें और 500 व्यूज़ का टारगेट है आप लोगों के पास। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं फिर हम अपनी किस्त की तरफ। हयाते तशनगी बाय हुरैन फ़ातिमा, किस्त नंबर 4। बग़ैर इजाज़त कॉपी पेस्ट करना मना है। अभी वो शावर लेकर बाहर निकला ही था कि एक वजूद आंधी तूफ़ान बना उससे आ लिपटा। लाला, आप आ गए? मैंने आपको बहुत मिस किया था। अरीद शाह ने अपने गले से लिपटी अपनी छोटी बहन को खुद से अलग करके मुस्कुरा के उसके माथे पर बोसा दिया था। लाला के लिटिल डॉल ने लाला को मिस किया और लाला आ गया। वो मोहब्बत से कहते उसे अपने हसार में लिए बेड पर आकर बैठ गया। आप तो जासिम लाला की वजह से वापस आए हैं, वरना ना जाने कौन कौन सी मीटिंग्स करने के बाद आपने वापस आना था। वो इतना क्यूट मुंह बनाकर शिकवा कर रही थी कि अरीद शाह को उस पर टूट कर प्यार आया। नहीं लाला की जान, लाला ने आज ही वापस आ जाना था। वो बस जासिम के बारे में सुनकर जल्दी वापस आना पड़ा। वैसे भी आपका लाला अपने लिटिल डॉल से इतने दिन दूर रह सकता है भला? वो प्यार से उसे समझाने लगा। ओ हाँ सच्ची, याद आया। अज़वा अचानक से अपनी जगह से उछल कर खड़ी हुई तो अरीद शाह ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। क्या याद आया लिटिल डॉल? अरीद शाह अच्छी तरह जानता था उसे क्या याद आया होगा, लेकिन फिर भी पूछ बैठा। लाला, आप तो हमारे लिए शॉपिंग करके लाने वाले थे, वो कहाँ हैं? उसने अपने लाला से पूछा तो अरीद शाह एक बार फिर उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब बिठा गया और उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरे उसे प्यार से समझाने लगा। देखें लिटिल डॉल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने लाला से कुछ मांगा हो लेकिन उन्होंने कुछ ना दिया हो। लेकिन इस दफ़ा लाला की जान, लाला आपके लिए शॉपिंग नहीं कर पाए। आप तो जानती हैं ना हम किन हालात में वापस आए हैं, वरना आपके लिए ज़रूर सारी शॉपिंग करके आते। अरीद शाह ने जितनी नरमी और प्यार से उसे समझाया था वो समझते हुए हाँ में सर हिला गई। लेकिन लाला, मैं आपको फ्री में ही नहीं छोड़ने वाली। अगर आप थाईलैंड से शॉपिंग नहीं करवा पाए तो क्या हुआ, आप मुझे शहर ले जा के ढेर सारी शॉपिंग करवा दीजिएगा। बल्कि मुझे ही क्यों, ज़ायरा और मिशाल को भी। ज़ायरा के साथ चलने वाली बात पर एक बार फिर वो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर अपनी बहन की नाराज़गी का ख्याल करते मान गया। कुछ भी था, लेकिन वो अपनी बहन को नाराज़ हरगिज़ नहीं कर सकता था। डन। अरीद शाह के डन कहते ही वो खिलखिला उठी। अगर ज़ायरा जासिम शाह की जान थी तो अज़वा में अरीद शाह की जान बसती थी। लिटिल डॉल, मुझे बताएं आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? वो जब से अरीद शाह के कमरे में आई थी, अरीद शाह उसकी रोई रोई सी सूजी हुई आंखों को ही नोट किए जा रहा था। अब जब रहा ना गया तो पूछ ही बैठा। लाला, वो ज़ायरा जासिम लाला की वजह से रो रही थी ना, तो मुझे भी रोना आ गया। उसने सर झुकाए बताया। क्या ज़रूरत थी उस रोने की, दुकान के पीछे रोने की और ख़ुद की आंखों पर जुल्म करने की? जबकि अज़वा को बुलाने आई ज़ायरा का मुंह तो अपने लिए रोने की मशीन सुनकर ही पूरे का पूरा खुल गया। लाला, आप ज़ायरा के बारे में ऐसे ना कहें, वरना हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे।
آپ کو تو پتہ ہے وہ جاسم لالا سے کتنی محبت کرتی ہے، اور اپنی آنکھوں سے جاسم لالا کی حالت دیکھ کر وہ کیسے چپ رہتی؟ اس کا رونا حق بجا تھا، وہ ایسے ہی تو نہیں روئی تھی۔ ازوا نے جلدی سے ظاہرہ کی سائیڈ لی۔ ازوا کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ میں رونے کی مشین ہوں تو خود کیا ہے؟ نک چڑا، خڑوس، باگڑ بلا، وہ بھی اسے کئی القابات سے نوازتی وہیں سے واپس مڑ گئی۔ ارشد شاہ کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ اگر وہ اسے ایسے چوری چھپے کھڑے ہو کر باتیں سنتا دیکھ لیتا تو ضرور اس کی کلاس لگاتا۔ گستاخی معاف لٹل ڈول، ہم نے جو آپ کی دوست کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے لیے ارشد شاہ نے کان پکڑ کر سوری کہا تو وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ جائیں، معاف کیا، آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ آخر آپ کا کس سخی دل لڑکی سے پالا پڑا ہے؟ اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی رحاب پر گئی، جو پستہ کلر کی فراک پہنے ساتھ میں ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے اب اپنے بال سلجھانے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موجود پھولوں کی خوشبو کمرے کے ماحول کو مزید فزوں خیز بنا رہی تھی۔ ان کا کمرہ ہر وقت رنگ برنگے پھولوں سے سجا رہتا تھا کیونکہ رحاب کو پھول بہت پسند تھے۔ شاہ بھی روز اس کے لیے گارڈن سے پھول توڑ کر اس کا گلدستہ بنا کر لاتا تھا۔ اب بھی وہ ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پکڑے دھیمی دھیمی چال چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ رحاب کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور پھر مخصوص پرفیوم کی خوشبو اسے اپنے نتنوں میں جاتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ سمجھ گئی اس وقت کمرے میں کون ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ جس طرح سے شاہ اسے خمارآلود نظروں سے دیکھ رہا تھا، یہ سوچتے ہی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی سفید نازک ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ مرر میں اس کا کنفیوز ہونا دیکھ کر مدھم سا مسکرایا اور دل میں جذباتوں کا طوفان لیے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور پھر پھولوں کا گلدستہ سائیڈ پر رکھے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کے حصار میں لیتے ہی وہ اپنی سانسیں سینے میں ہی روک گئی۔ کیا ہوا جانے شاہ، ڈر کیوں رہی ہیں؟ ہم کون سا بندے کھاتے ہیں؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب کیے، اس کے نازک سفید ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھنے لگا۔ وہ ہمیں باہر کام ہے، وہ اٹکتے ہوئے بامشکل ہی الفاظ ادا کر پائی۔ لیکن ہمیں تو اس کمرے میں آپ سے ضروری کام ہے، وہ شرارت سے بول کر اسے ایک دفعہ پھر کانپنے پر مجبور کر گیا۔ شادی کے اتنے دنوں بعد بھی وہ ایسے ہی اس کی قربت سے گھبرا جایا کرتی تھی۔ جانے شاہ، آپ جانتی ہیں نا ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کے لیے میرے عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ میرے لیے دنیا کی سب سے اچھی اور خوبصورت ترین عورت ہیں۔ آپ پر ہی میرے عشق کی داستان شروع اور ختم ہوتی ہے۔ آپ مجھے بے حد عزیز ہیں۔ مجھے آپ سے محبت نہیں، عشق ہے، وہ بھی جنون کی حد تک۔ آپ کا وجود میرے لیے سکون اور فخر کا باعث ہے۔ آپ نے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا ہے۔ جب آپ بولتی ہیں تو آپ کی باتوں سے پھولوں کی مہک آتی ہے اور جب آپ مسکراتی ہیں تو دنیا کے سارے پھول کھل اٹھتے ہیں اور میرا آپ کی ہنسی کے صدقے واری جانے کو دل کرتا ہے۔ مجھے اس وقت آپ کی ہنسی سے زیادہ دنیا کا کوئی بھی منظر حسین نہیں لگتا۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا، مجھے آپ سے شدید عشق ہے، عشق بھی ایسا جو تاعمر قائم رہے گا۔ حورین فاطمہ۔ شاہ نے اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے چھو کر اتنا خوبصورت
پیار کا اظہار کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارے میری جان، رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کا رونا شاہ کو پریشان ہی کر گیا تھا، اس لیے محبت سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاہ نے اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ شاہ، ہم دنیا کی خوش نصیب عورت ہیں جو ہمیں آپ کے جیسا بہت زیادہ اچھا شوہر ملا ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنے اچھے ہم سفر سے نوازا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اس کے لیے اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے الگ ہو کر بولی تو شاہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ جس مرد کی بیوی اس سے مطمئن ہو اسے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ تھینک یو میری جان، اتنے خوبصورت اظہار کے لیے۔ خوش نصیب تو میں بھی ہوں جو مجھے آپ کے جیسی خوبصورت اچھی بیوی ملی، جس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی خوبصورت اور پیاری ہے۔ آپ نے پیار کا اظہار تو کر دیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ پیار کرنے میں پہل کریں۔ ہمیشہ ہم ہی آپ سے پیار کرتے ہیں، شاہ نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ شرما کر گردن جھکا گئی۔ اف جانے شاہ، ہم آپ کی کون کون سی ادا کے صدقے جائیں؟ آپ کا کھلکھلانا، شرمانا، آپ کی ہر ادا ہی خوبصورت ہے جس پر مر مٹنے کو دل کرتا ہے۔ شاہ نے اسے شرماتے دیکھ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈی آہ بھری۔ جان، اب شرمانا بند کریں۔ آپ کا معصوم سا شوہر کب سے انتظار میں کھڑا ہے، کب اس کی حسین بیوی اسے پیار کرے۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا اور تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ایک دفعہ پھر سے اپنی گردن جھکا گئی۔ یہیں پر شاہ کی بس ہوئی تھی جب اس کی نظر رحاب کی گردن پر موجود ننھے سے تل پر گئی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کی گردن پر موجود ننھے سے تل پر جھکا اور رحاب کو اندر تک کانپنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے رحاب، ہم چاہتے ہیں آپ کے پورے وجود پر ہمارے دسترس ہو، لیکن یہ کم بخت آپ کی گردن پر دسترس بنائے بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوتا انگوٹھے سے اس کے ننھے تل کو سہلاتے بتانے لگا، جبکہ اس کی جیلسی پر رحاب مسکرا دی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں، رکو، تمہاری یہ ہنسی تو میں ابھی بند کرتا ہوں۔ وہ اس کے پنک لپسٹک سے رنگے ہونٹوں پر جھک کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ اب وہ سانس نہیں لے پا رہی تو اس سے الگ ہو کر اسے سینے سے لگا کر ریلیکس کرنے لگا۔ جب اسے لگا وہ اب نارمل ہے تو اسے نرمی سے باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب چل دیا، جبکہ وہ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچتی شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے اس کے اوپر جھکا اور پھر پور اسے اپنی محبت میں بھگونے لگا۔ شاہ، آپ ہمیں کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ نہ جانے اسے ہمیشہ سے کیوں یہی ڈر لگا رہتا تھا وہ شاہ سے دور ہو جائے گی۔ اپنی سانسوں سے بھی بھلا کوئی دور رہ سکتا ہے؟ ہم آپ کو چھوڑیں گے تو مر ہی جائیں گے، اس لیے آپ کو تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ شاہ کی مرنے والی بات پر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ شاہ نے محبت سے اس کا وہی ہاتھ تھامے ہونٹوں سے لگایا۔ آگے قسمت میں کیا ہونے والا تھا اس بات سے انجان وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ صبح اس کی آنکھ کمرے میں ہونے والی آہٹوں کو محسوس کر کے کھلی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر گھما کر دیکھا تو پوری حویلی کے لوگ اس کے کمرے میں موجود تھے۔ گھر کی خواتین اس کے ارد گرد ڈیرا جمائے اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکنے میں مصروف تھیں۔ ظاہرہ تو اس کا ہاتھ پکڑے نیچے فرش پر بیٹھی ہی سوئی ہوئی تھی۔ دوپٹہ حجاب کے سٹائل میں لیا ہوا تھا، جس سے پتہ لگ رہا تھا وہ ابھی
کچھ دیر پہلے نماز پڑھ کر سوئی ہے، جبکہ ہاشم شاہ اور اریر شاہ دور صوفے پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں زبردستی اٹھا کر یہاں پر لایا گیا ہو۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ کام اس کی بہن اور اس کی دوست کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ دادا سائیں تھوڑی دیر پہلے ہی اسے پیار کر کے ڈیرے پر جا چکے تھے، کیونکہ انہیں وہاں پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ حل کرنا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے بھی ان کے ساتھ ہی جا چکے تھے۔ جاسم شاہ نے آئمہ بیگم کو اشارہ کیا تو انہوں نے جاسم کا اشارہ سمجھتے ہاشم کو جگایا۔ ہاشم شاہ زائرہ کو اٹھا کر بیڈ پر ٹھیک سے لٹائیں، تھوڑی رعب دار آواز میں کہا گیا تھا، جسے سن کر ہاشم شاہ جلدی سے نیند سے بیدار ہوا تھا، ورنہ کوئی شبہ نہیں تھا وہ کچھ دیر یوں ہی نیند میں اونگتا رہتا۔ جاسم شاہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس پر کمفرٹر اچھے سے درست کیا تاکہ وہ ٹھیک سے نیند لے سکے۔ ساری رات بھی وہ جاسم کی ٹینشن میں ٹھیک سے نہیں سو پائی۔ اسے جاگتا دیکھ ہی سب اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ اب صرف کمرے میں جاسم شاہ، زائرہ، بی جان اور اریر شاہ تھا، جو صوفے پر لیٹا ہی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ جاسم شاہ نے بی جان کا ہاتھ تھامے محبت سے بوسہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا جاسم، ہم سب کی تم میں جان بستی ہے، تو پھر کیوں اپنا خیال نہیں رکھتے؟ بی جان نے شکوہ کیا۔ بی جان، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آگے سے میں اپنا پورا خیال رکھوں گا۔ اس نے بی جان کو یقین دلایا تو وہ اس سے کچھ دیر باتیں کرتی رہیں اور پھر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے اٹھ کر باہر چل دیں۔ میرا سونا بچہ جاسم زائرہ کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ کر خود بھی اٹھ کر فریش ہونے چل دیا۔ وہ زیادہ دن حویلی میں رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ الیکشن سر پر تھے اور اسے شہر جا کر اور بھی بہت زیادہ ضروری کام کرنے تھے۔ سر، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس سردار جاسم شاہ کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، جس میں اس کی جان بستی ہے۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک اسے پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ واہ شمشیر، یہ تو تو نے بہت ہی اچھی خبر سنائی ہے، یہ لے تیرا انعام۔ اس نے ایک نوٹوں کی گدی اٹھا کر شمشیر کی طرف پھینکی، جسے پکڑتا وہ خوش ہو گیا۔ سردار جاسم شاہ کی چھوٹی بہن نے بہت رہ لیا پھولوں کی طرح، اب اسے کانٹوں پر رہنا پڑے گا۔ ہاں ہاں سردار جاسم شاہ، اب آئے گا مزہ، اب تڑپاؤں گا تجھے تو میں۔ شمشیر، اس لڑکی پر نظر رکھو، کچھ بھی پتہ چلے تو فوراً مجھے بتاؤ۔ جی سر۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو آخر کون ہو سکتا ہے سردار جاسم شاہ کا دشمن؟ اور اب زائرہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تکے لگائیں، ویوز اور سبسکرائبرز بھی بڑھا دیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قسط روزانہ پوسٹ ہو۔